बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतजअल कुरआन रबिया कुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं। आयत सूरह निसा हमारा चल रहा था, आयत नंबर 116 से। माशाल्लाह से हमारी बहनों ने 16 तक नोट्स बना लिए हैं, प्रिपेयर कर लिया है। हमारी हमारी ऐसी कोई भागने की जल्दी नहीं है कि हम जल्दी जल्दी एक एक पारा खत्म करें या हम एक एक रुकू खत्म करें। हम आराम आराम से थोड़ा सा जितना हमें समझ आता है ना। और साथ साथ मैं उन बहनों को ये भी कहूंगी कि जो बहनें नोट्स बना रही है ना, आप लोग उसके साथ साथ ना 5 ही आयतें हैं, लफ्जी तर्जुमा भी याद करने की कोशिश करें। तो इसमें बड़ा मजा आता है, कुरान समझने में बड़ा मजा आता है। आप सादा कुरान में आप नाज़िरा पढ़ती जाएंगी ना, आपको मीनिंग समझ में आता जाएगा, उसकी इतनी खुशी होती है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे कि मैं सुबह में डालती रहती हूँ अक्सर, फजर की नमाज, लाइव फजर प्रेयर डालती रहती हूँ मैं मक्का की। तो आप जब सुनेंगे ना, अब आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सूरत चल रहा है, कौन सी किरात पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा हिस्सा है ये कुरान में का, ये समझ आने लगेगा। और आप यकीन माने कि आपको दिल में इतनी खुशी महसूस होगी कि मुझे समझ आ रहा है, उसका ट्रांसलेशन समझ आएगा, कहाँ से वो पढ़ रहे हैं वो समझ आएगा। तो ये जो मेहनत है ना, हम थोड़े थोड़े इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इतनी मोहलत दे कि हम इस कुरान को पूरा समझ सके। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत दे और दीन के इल्म सीखने और सिखाने की खातिर हमारी उम्र दराज करे अल्लाह ताला, सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना बनाए और रजील उम्र की तरफ ना लौटाए अल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 116। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शेगा, अन युश्रका बिही, ये कि शिर्क किया जाए उसके साथ, व यगफिरु, और वो बख्श देगा, मा दूना जालिका, उसके अलावा जो कुछ भी है, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहेगा, और मन युशरिक, और जो शख्स शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, फकत दल्ला दलालम बईदा, तो वो गुमराह हो गया, गुमराह होना बहुत दूर का। अब यहाँ पर बता दिया गया कि एक तो यह है कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। जैसे कि हमने हदीस भी सुनी है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर मेरा बंदा समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लेकर आए, एक जगह ये जिक्र आता है, एक जगह ये जिक्र आता है कि दुनिया भर के गुनाह लेकर आए, दुनिया में जितनी जमीन है उतना गुनाह लेकर आए, और उसके बावजूद वो मेरे पास तौबा व इस्तगफार करे, सच्चे दिल से तौबा करे, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। ये हमने सुना है ना, काफी बार हम सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगा दी गई? युश्रिका, जो शिर्क करेगा उसको नहीं माफ करेगा अल्लाह ताला, बाकी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करना चाहिए कि अल्लाह, जाने अनजाने में कभी हम शिर्क में मुब्तला ना हो। शिर्क का मतलब सिर्फ यही नहीं कि गैर अल्लाह को पूजना या किसी से दुआएं मांगना। बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी शिरकिया बातें हैं जो हमारे अंदर शामिल हो सकती हैं। अल्लाह ताला से हमेशा हमको पनाह में मांगना चाहिए, पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह तू हमें अपनी पनाह में रख, कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं हम फिसल ना जाएं, कहीं हम गलत जगह पर ना चले जाएं, कहीं हमारी सोच में शिर्क ना आ जाए। तो यहाँ पर बता दिया गया अल्लाह ताला ने कि कोई भी ऐसा गुनाह है जो सारे गुनाह, या फिर माँ दूना जालिका, इसके अलावा जितने गुनाह हैं सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, सिवाय कौन से गुनाह के? जो शिर्क में है। यानी कि अब देखिए कि गुनाह, एक तो एक अल्लाह किस्म, अब गुनाह भी देखिए दो किस्म के होते हैं, जैसे कि हमको सबको पता है ये बात। अब मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आप सबको ये सारी चीजें, ये कॉमन चीजें जो आप सबको पता है। दो गुनाह कौन कौन से? दो किस्म के। एक ये कि एक अल्लाह का हक अदा करना और एक बंदों का हक अदा करना। अब अल्लाह जिसे चाहे अपना हक माफ कर दे और जिसे चाहे ना करे, मगर बंदों के हुकूक की अदायगी कैसी है? लाजमी है कि तब ही अल्लाह अपना हक भी माफ करेगा। यानी कि बंदों का हक दुनिया में ही अदा कर दिया जाए या इनसे माफ करवा लिया जाए, तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से हकदार को बदला अपनी तरफ से अदा कर देगा। तो यहाँ पर क्या है
کہ اگر بندوں پر حقوق باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب سارے چیزوں سے ایک بندہ سارے چیزوں سے وہ پار ہو کر آ جائے گا، وہ پل صراط پر سے بھی گزر گیا، وہ اس کے میزان میں اس کے نیکیاں بھی بہت زیادہ ہو گئی، ساری چیزوں سے گزر کر اب وہ پل صراط کے بعد اب تھوڑے فاصلے پر جنت ہے، اور بیچ میں پھر کیا ہے؟ ایک قنطرہ کا مقام ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ سے ہماری ساری پچھلی جو نیو سسٹر پرانی سسٹرز ان کو تو یاد ہوگا یہ ساری چیز۔ تو ایک مقام ہے قنطرہ، جو قنطرہ کے مقام پر سب کو روک دیا جائے گا، اور وہ مقام پہ کیا ہوگا؟ وہاں پر لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کروائی جائے گی۔ یعنی کہ انسان کے پاس نیکیاں بھی تھی، نمازیں بھی تھی، عبادتیں بھی تھی، وہ سارے جو وہاں کی چیزیں تھی وہ سارے پار کر کے آ گیا۔ پل صراط بھی اس نے گزار لیا، اس کا میزان میں بھی وہ پاس ہو گیا، یعنی کہ پورے سٹیپس اس نے پار کر لیے۔ اب ایک ہی سٹیپ بچا ہے، بیچ کا حصہ، پل صراط اور جنت کے بیچ کا جو ایک حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قنطرہ کا حصہ ہے۔ اب وہ قنطرہ پر سے گزر جائے گا، قنطرہ میں وہاں پر روکا جائے گا، اگر تو بندوں کے حقوق ہے تو اس کے سامنے جنت ہوگی، لیکن وہ نہیں جا پائے گا۔ اب وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ ان بندوں کو ڈھونڈ کے لاؤ جن کے اوپر تمہارے حقوق باقی ہیں۔ اب یا تو اب پتا چلا کہ وہ تو دوزخ میں چلے گئے، اب وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ان کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے تو وہیں کھڑے ہیں۔ اب وہاں کب تک کھڑے رہیں گے اس کا بھی ہم حق نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہاں انسان کب تک کھڑے رہے گا۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں پر مل گیا، اب وہاں پر اور بھی کوئی بندے ہوں گے کھڑے ہوئے جو تھوڑے سے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے سے رک گئے، اب وہ ان کو کیا کہا جائے گا کہ تم ان سے اپنا حق ادا کروا لو، معافی منگوا لو۔ اب وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ان کو اپنی نیکیاں دے دو، تو ان کو پھر ان نیکیاں دے دی جائیں گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ بندہ وہیں کھڑا رہ جائے گا جو کہ سارے چیزیں پاس کر کے آ چکا تھا، سارے اس کے ریزلٹس اچھے تھے، سارے پیپرز میں اس کے مارکس ہائی تھے، 100 آؤٹ آف 100 مارکس تھے اس کے، لیکن صرف بندوں کے کسی بندے کا حق نہیں ادا کیا تھا کوئی ریزن سے۔ اب وہ حق کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ قنطرہ پر روک دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندوں کے حقوق ہمیں دنیا میں ہی معاف کروا لینے چاہیے، جو بھی ہمارے کسی سے حق بنتا ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، یا کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ بندوں سے معافی مانگ لیا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرنے والا ہے۔ پھر شرک کی جملہ اقسام دیکھیے کہ کیا کیا شرک کی اقسام ہیں جو موٹی موٹی ہم کو نظر آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ان دیویوں کے نام بھی ان کی باتوں سے ظاہر ہوتے تھے، جیسے انہوں نے اپنا الہ جو تھا، الہ انہوں نے لات کو بنا لیا تھا، لات انہوں نے، اور جو الہ سے انہوں نے لات بنا لیا، جیسے الہ کی بیوی، جیسے مونس مذکر کو انہوں نے ایسے کیا کہ لات بنا دیا، اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ پوجا سے مطلب کہ انہوں نے الگ الگ چیزوں کے لیے اپنے اپنے الگ الگ دیویاں بنا لیے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نان مسلمس کے بھی ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے گاڈیز جو ہوتے ہیں فیمیلز ہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ عورتوں کو ہی، مونس ہی انہوں نے اپنی دیویاں بنائی ہوئی تھی۔ تو عزا سے پھر عزیز جو نام ہے، اللہ کا نام عزیز ہے، عزیز سے انہوں نے عزا بنا لیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری دیویاں انہوں نے بنا لی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ویسے تو وہ لوگ پسند کرتے ہیں بیٹوں کو، اگر چاہیے کہ کسی کو چاہیے اگر، تو وہ چاہیں گے کہ ہمیں بیٹا ہو، لیکن اگر دیوی بنا رہے ہیں، الہا بنا رہے ہیں، تو کس کو؟ مونس، عورتوں کو مونس دیویاں بنا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو نان مسلم جن کی پوجا کرتے ہیں، تب تقریباً ساری ان کی دیویاں ہی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ دیویاں ان کی فریاد سنتی ہیں، اور ان کا یہی عقیدہ ان کو شرک میں مبتلا کرتا تھا۔ تو یہ اس کے مطابق یہ اس عقیدے سے پکارنا ہے کہ وہ اس کی فریاد سن کر ان کی مشکل دور کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی عین عبادت ہے۔ اور مشرکین بھی ایسے ہی عقیدہ رکھ کر دیویوں کو پکارتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اب یہ تو ہو گئے دیویاں، پھر دوسرے یہ کہ مزاروں پر جو بیچارے اللہ کے نیک بندے وفات پا چکے ہیں، اب ان کی مزاروں پر جا کر وہاں ان سے مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ تو نیک لوگ تھے، ہم ان سے کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مراد پہنچا دیں گے اور پوری کروا دیں گے۔
یہ بھی شرک میں مبتلا ہوتی ہے ساری چیزیں، کہ جا کر وہاں سجدے کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ سملیرٹی کتنی ہے، نان مسلمس میں اور مسلمس میں سملیرٹی کتنی ہے۔ وہ جا کر اپنی دیویوں پر پھول چڑھا رہے ہیں، ان کو کپڑے پہنا رہے ہیں، ان کو زیورات پہنا رہے ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ درگاہوں پہ جا کے وہی کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، وہاں پر لے جا کر کھانے اور پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، اور گولڈ اور وغیرہ پتہ نہیں جو منت وہ لوگ مانگتے ہیں اس طریقے کی منت کی وہ ساری چیزیں وہاں پر دے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس انڈیا میں ہی دیکھ لیجیے، اجمیر میں کیا نہیں ہوتی ہے، کتنی شرک اور بدعات وہاں پر ہوتی ہے۔ تو لوگ وہاں پر عقیدت سے نہیں جاتے، بلکہ شرکیہ جو ان کا مزاج بن چکا ہے، جو ان کے دلوں میں پہلے سے شرک بیٹھ چکا ہے، اس وجہ سے جاتے ہیں۔ وہی سوچتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کروا دیں گے اور ہماری ساری دعائیں پوری کروا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے منہ موڑ لیا جو وہ دوسروں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ تک اپنی مرادیں پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بندے کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ادھر ادھر جا کر لوگوں سے ہم اپنی مرادیں اللہ تک پہنچائیں؟ تو یہ ساری چیزیں، ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پر، اسپیشلی پاکستان کا میں سن رہی تھی کہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیروں کے اور اس طریقے سے درگاہوں پر ان کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ان کے سروں میں ایک لوہے کا کڑا اٹکا دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو ان کے سر ہے نا، تو وہ بڑے نہیں ہوتے، ان کے جسم بڑے ہوتے رہتے ہیں، سر ان کے اتنے ہی رہتے ہیں۔ تو اب وہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ درگاہ میں چھوڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو کھانے اور پینے بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی چیزیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بتایا اس طریقے سے کرنے کے لیے؟ کیا ہمارے نبی نے ایسے کیا؟ تو اس طریقے سے بہت ساری شرکیہ رسمیں ہمارے آس پاس عام ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان، جو آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے شیطان نے ان کو طریقے بتائے شرک میں مبتلا کرنے کے، کہ یہ مشرکین جو ہے تو یہ ساری چیزوں میں پھر اور زیادہ چلتے ہی گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کوئی کلوز ونس ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے، پھیر دے ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو ہدایت دے دے۔ کیونکہ شرک میں مبتلا لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک کے دلدل سے باہر نکالے۔ پھر اس کے بعد وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اس میں چلا گیا، شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا وہ اپنے راستے سے۔ ضَلَالًا بَعِيدًا کا مطلب آپ اس طریقے سے سمجھے کہ جیسے کوئی انسان ایک ہائی وے پہ نکلا، گاڑی لے کے نکلا اور وہ راستہ بھٹک گیا، دور 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 کہیں اور نکل گیا، اب اس کو وہاں سے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو یہ ہے دلالم بعیدہ، دور کی گمراہی۔ اب وہ اتنی دور چلا گیا کہ اس کو وہاں سے واپس آنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں بتا رہی ہوں کہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گناہوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اب ان کو واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل ایک چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی زندگی اب اتنے سالوں میں وہ اتنے آگے چلا گیا، اب وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں آ سکتا۔ اب اس کی زندگی وہی ہے، اب اس کی پسند وہی ہے، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں ہے۔ تو اب وہ دلالم بعیدہ یعنی کہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، اب اس کے واپس آنے کے کوئی دور دور تک چانسز نہیں۔ تو یہ ہے دلالم بعیدہ۔ جب میں پڑھتی تھی نا تو مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ دور کی گمراہی کیا ہوتی ہوگی، نہیں سمجھتا تھا جب میں پڑھتی تھی، جب میں اسٹوڈنٹ تھی نا۔ حالانکہ میں نے لفظی ترجمہ کافی بار یاد کیا اس کا، مگر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ دور کی گمراہی کیا ہوتی ہوگی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ دور کی گمراہی مطلب اتنی دور چلے جانا، بھٹک جانا راستوں سے کہ واپس آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ان یدعونا، اور وہ نہیں وہ پکارتے، من دونہ اللہ کے سوا، الا اناثا مگر عورتوں کو، جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا۔ وان یدعونا، اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا، اور مگر شیطان سرکش کو۔ یعنی کہ وہ عورتوں کو پکارنا ان کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں،
کیونکہ شیطان نے ان کو یہ راستے بتائے اور وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شیطان کی پوجا کرتی ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا، نہیں نہیں شیطان تو ہمارا دشمن ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں۔ لیکن دیکھیے کہ کس طریقے سے شیطان ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے اور کیسے شرک میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ آج جو شرک ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شیطان کو پکار رہے ہیں، شیطان کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ کوئی لفظی الفاظ میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم شیطان کو مان رہے ہیں یا شیطان کی بات پر ہم چل رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ بلکہ بات کیا ہے کہ جو جیسا راستہ شیطان نے ان کو بتایا، شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا، آگے آ رہا ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وقال، شیطان نے کیا کہا، لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، البتہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر کیا ہوا۔ شیطان نے قسم کھائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تو اگر مجھے دوزخ میں ڈالے گا تو میں بھی کیا کروں گا، تیری جو جنریشنز ہے، تیرے جو لوگ ہیں، تیرے جو اللہ والے بندے ہیں، ان میں سے میں ایک حصہ ضرور لوں گا۔ اور وہ ایک حصہ کتنا ہے؟ 1000 میں سے 999 لوگ شیطان کی طرف جا رہے ہیں، صرف 1% لوگ ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا حصہ وہ لے چکا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اتنا لوگوں کو بہکا دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے، الگ الگ طریقے سے اس نے ایسی ایسی چیزیں ان کے اندر شامل کر لی کہ شیطان کا جو فریب ہے، اس کی صورتیں ہیں، اس کی جھوٹی آرزویں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس نے گمراہ کر دیا۔ شیطان کا، ابلیس کا انسان کو گمراہ کرنے کا دعویٰ جو تھا نا، کہ اس نے ایسی ایسی راہیں، شرک کی ایسی نئی نئی راہیں لوگوں کو بتا دی کہ انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ انسان تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، نیکیوں میں ہم آگے دوڑ رہے ہیں، یہی انسان سمجھتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ چاہے وہ کسی کو بھی پکارے، وہ پکار بھی شیطان ہی ہے، اور شیطان ہی کو پکارنے کے برابر ہے نا وہ، کہ اگر وہ شرکیہ کام کر رہا ہے، شرک میں اگر کسی کو پکار رہے ہیں، مطلب کسی سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان نے ان کو سکھایا اور شیطان نے ان کو اس طریقے سے باغی بنا دیا۔ ظاہری طور پر وہ ساری چیزیں کیا ہے، شیطان اللہ کا باغی بنا دیتا ہے، انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، اور ایسی باتیں انسان کے زبان سے نکالتا ہے، ایسے کام انسان سے کرواتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ میں کس طریقے سے میں شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہوں، اور شیطان جس طریقے سے میرے لیے راستے بنا رہا ہے، میں اسی راستوں پر چل۔ آج دیکھیے کہ لوگ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی، اور کئی اچھا ہمارے پاس انڈیا میں کئی ایسے لوگ ہیں ابھی بھی کہ وہ عمرہ کو نہیں آتے، وہ اجمیر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجمیر جانا ایک چھوٹا حج کر کے آئے۔ اجمیر جانا مطلب چھوٹا حج کرنا، یعنی کہ وہیں جا کر وہیں سے واپس آ جا رہے، اس میں ہی وہ خوش ہو جا رہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہاں تک حالانکہ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، بس کر کے جائیں گے، گاڑی کر کے جائیں گے، اتنے پیسے خرچہ کریں گے، وہاں رہیں گے، اور اسی سے مطمئن ہو گئے، اور پھر وہی ان کی زندگیوں میں وہی رہا، پھر ان کے بچے بھی وہی کرنے لگے، پھر ان کے بچوں کے بچے بھی وہی کرنے لگے، پھر اسی طریقے سے نسل در نسل کیا چلتا آیا کہ ہمارے باپ دادا یہاں جاتے تھے، یہاں عبادت کرتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، تو اب ہم بھی وہی کریں گے، یہ طریقہ۔ تو یہاں پر شیطان نے دیکھیے کہ کیسے آہستہ آہستہ، پچھلے لوگ جو تھے بیچارے انوسینٹ تھے، بہت بھولے بھالے لوگ تھے۔ اگر ہمارے پچھلے فور فادرز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کتنے انوسینٹ تھے، ان کو تو یہ ساری کتابوں کا بھی نہیں پتا، ان کو تو حدیثوں کا بھی نہیں پتا، ان کو تو تفسیر کا بھی نہیں پتا، قرآن کو بھی بیچارے ٹوٹے پھوٹے لٹک لٹک کے پڑھتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے قاعدہ نہیں پڑھا ہوا، ابھی بھی کچھ ایسے پرانے لوگ ہیں جن کو قاعدہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور کبھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جن گھروں میں ایسی کوئی بوڑھی خواتین ہیں، آپ ان کے لیے ضرور کوشش کریں کہ ان کو قاعدہ پڑھوائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، کہ ان کو اس دنیا سے ایسے ہی نہ چلے جانے دیں۔ کئی لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بس ایک دو چیزیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، نماز میں بس وہی پڑھ لیتے ہیں، بس سرٹیفیکیشن ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے جو گھر کے ایسے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں آنے والی جو کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کو بھی اس بات کی دعوت دیا کریں کہ آؤ میں تمہیں پڑھا دیتی ہوں، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ شیطان نے دیکھیے کہ ایسے ایسے راستے ان کو بتا دیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو دیکھیے کہ
شیطان کی جھوٹی آرزویں آگے جو آ رہا ہے کہ شیطان نے کیا کیا کہ کہا کہ ایک تو میں ان سے ایک حصہ ضرور لوں گا، اس نے ایک وعدہ کر لیا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ اس کے اوپر لعنت کی، کہ ایسی لعنت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت قرار دے دی کہ انسان، اب یہ شیطان نے کیا سوچا کہ جب مجھے دوزخ میں ڈال رہے ہیں تو میں کیا کروں گا، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اب دوسرے کیوں جائیں جنت میں ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ اور دیکھیے کہ شیطان اس طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے، اس طریقے سے آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے کہ انسان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون سے گناہوں میں شریک ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر کیسے اس کی چال ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذان الانعام، تو وہ ضرور چیریں گے کان چوپایوں کے، یعنی کہ اینیملز کے، ولا آمرنہم، اور یقیناً میں ان کو حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو۔ کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ سارے کام میں کرنے والا ہوں۔ دیکھیے کہ اس کی ڈیرنگ دیکھیے کہ اس نے لسٹ بتا کر اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں یہ سارے کام دنیا میں کرواؤں گا، اور آج دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں۔ کیا کیا چیزیں، شیطان کی فریب کی صورتیں، کیا کیا ایسی جھوٹی آرزویں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب جیسے کہ یہود کا کیا عقیدہ تھا کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی سوائے چند دنوں کے جس میں انہوں نے گائے کی پرستش کی تھی۔ اب یہ بھی ان کا خیال تھا، یہ بھی کیا ہے، امنی انہم، ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کو اس نے کہا تھا نا کہ میں ان کو ایسی امیدیں دلاؤں گا، تو اس نے کیسے گمراہ کیا ان کو، امیدیں دلا کر۔ اب یہ تو ہو گئی ان کی بات، لیکن آج ہمارے درمیان کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہماری نیت تو نیک ہے نا، چلو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، چلو ہماری نمازیں چھوٹ بھی رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ کہنے پر بھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا، پھر نکال کے ہم کو ایک نہ ایک دن جنت میں ہم چلے ہی جائیں گے، ہم نے ایمان والے جو ہیں ہم۔ میں نے کسی کو یہی کہتے سنا تھا، بڑا مجھے برا لگتا ہے بیچاروں کے بارے میں، میرے ایک تھے تو میں ان کے بارے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے لا الہ پڑھ لیا نا، چلو کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے۔ تو یہ کیا ہے، جھوٹی آرزویں ہیں، امیدیں دلانا ہے شیطان کی طرف سے، یا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نا، ہماری اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں، کتنے ہم پریشان حال ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے، انسان کو شیطان کیا امید دلاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ تمہارا ارادہ تو ہے لیکن تم نہیں کر پا رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن ہے، نماز ہے، نماز نہیں پڑھ سک رہے، بچے چھوٹے ہیں، بچ پیشاب کر دیتے ہیں، کام اتنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ہماری مشکلوں کو، کیسے ہم کریں، کیسے ہم محنت کریں اتنی، دوسرے لوگ کلاسوں کو جا رہے ہیں، ہم کیسے جائیں، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کام ہے، کچھ ہم بیمار ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیماری کا بہانہ، کام کاج کو بیماری کا بہانہ، دنیا کی مصروفیات کو بہانہ بنانا۔ تو یہ کیا ہے، یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ ایسی امیدیں دلاتا ہے، ایسی ان کو بتاتا ہے کہ نہیں تم، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ اسی بات پر معاف کر دے گا؟ ہم نے اولاد مانگی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، تو کیا ہم اولاد کو لے کر اب ساری دین کے کام ہی چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، کلاسیں چھوڑ دیں؟ کیوں؟ تو ہمارے پاس اب چھوٹے بچے ہیں، تو ہم کو اللہ کی شکر گزاری میں تو اور زیادہ آ جانا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے قریب اور زیادہ آ جاتے۔ تو ہوا تو یہ الٹی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نعمتوں سے نوازا تو ہم اسی میں مصروف ہو گئے۔ تو ایسی جھوٹی آرزویں شیطان کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس میں انسان بھی کیسا ہے، گناہوں پر دلیر ہوتے جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نیت تو صاف ہے نا، کیا ہوا، ہم نے ان کو بول دیا تو کیا ہوا، ہماری نیت تو ایسی نہیں تھی۔ تو کیا صرف نیتوں پر کام ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے نیت کر لی کہ ہاں میری آج نیت بڑی اچھی ہے، آج کھانا پک جائے، کیا نیت کرنے سے کھانا پک جائے گا آپ کا؟ نہیں، آپ کو جا کے محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم آخرت کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن ہم کیا اس بات پر تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر ہی دے گا، کہ بس میرے تھوڑے سے بھی نیکیاں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ دیکھیے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو بنا ہارڈ ورکنگ کے ہوتے ہیں۔ آپ گریجویشن لے لیجیے، آپ 10th کا سرٹیفکیٹ لینے والے بچے ہیں
جو گریجویشن کرنے والے ہیں، جو ماسٹرز کرنے والے ہیں، جو پڑھنے 10th اور 12th کی پڑھائی کرنے والے ہیں، رات رات بھر محنت کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے محنت نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کر دے گا. نہیں ضرورت ہے کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی؟ وہاں پر ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے اللہ کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو پانے کے لیے تو بڑی محنتیں کرتے ہیں. کھانا پکانے کے لیے دیکھیے کہ کچن میں کتنا تھکتے ہیں. کیا ہماری نیتوں سے کچن میں کھانا بن جاتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہاں میری نیت بڑی اچھی ہے، میں ان کو کھانا کھلاؤں گی، تو کیا اس نیت سے کھانا پک جائے گا؟ نہیں، محنت تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، محنت تو ہم کو کرنی پڑے گی. بنا محنت کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آخرت کے لیے ہم نے یہ کیوں بیٹھ گئے ہم آرام سے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف ہی کر دے گا اللہ تعالیٰ. اگر وہاں جا کر یہ پتا چلا کہ اللہ نے معاف نہیں کیا، تو پھر کیا آپشن بھی ہے ہمارے پاس؟ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. بس اب ختم. پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد تو ہمارے پاس لوٹنا بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ لوٹنا تو ہے ہی نہیں اب وہاں سے جانے کے بعد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ شیطان کیسا ہے کہ وہ اپنی یہاں پر اس نے بتایا کہ یہودی ہے، نصارہ ہے، مسلمان بھی ہے، اس معاملے میں شیطان سے فریب کھا رہے ہیں. اب کئی لوگوں نے مسیح کا عقیدہ گھڑ رکھا. مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ خیر سے نسل ہی پاک ہے. اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آرزویں یہ ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری نسلیں بھی وہی کر رہی ہیں، کہ ہماری نسلیں بھی وہی کریں، اسی کی پیروی کریں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. تو شیطان انسان کو کئی طریقے سے دنیاوی کامیابیوں کی، عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر بعض اوقات کیا کرتا ہے، گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ نہیں تم کو یہاں تو محنت کرنی پڑے گی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہاں تو محنت کرنی پڑے گی. اور آخرت کی جب بات آتی ہے تو شیطان ہمیں کیا تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، معاف کر دے گا، چلو کوئی ضرورت نہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، اتنا اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت. آپ دیکھیے کہ جیسے ہم کبھی بھی ہم اسکول کی پڑھائیاں کرتے تھے، ہم گریجویشن ہے، ہم 12th ہے، 10th ہے، جیسے ہم رات رات بھر جاگ جاگ کر ہم نے پڑھائیاں کی، کبھی اللہ کے لیے ہم نے اتنی محنت کی؟ کبھی اتنا اسٹرگل کیا ہم نے؟ نہیں نا. تو یہ بات دیکھیے کہ کب ہم اللہ کے لیے اتنے دوڑ دوڑ کے اسٹرگل کرنے والے بنیں گے، کب ہم اللہ کی طرف دوڑنے والے بنیں گے. تو یہاں اب شیطان کیا کرتا ہے، ایسی امیدیں دلاتا ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے گمراہ کرے. پھر آگے کیا ہے اس کی نئی اور ایک چال کیا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور چیریں گے کان چوپایوں کے، اینیملز کے کان. یعنی کہ دیکھیے کہ اہل عرب میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جنتی تھی تو جس اونٹنی کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے تو اسے کیا کرتے تھے وہ لوگ، اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. علامت کے طور پر کیا کرتے تھے، اس کے کان چیر دیتے تھے. تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے جس کے کان چیرے ہوئے ہیں، تو اب یہ کیسی ہے، یہ اللہ کے نام پہ چھوڑی ہوئی. ان کو پتا چل جاتا تھا، یہ طریقہ ہوتا تھا اہل عرب میں. تو یہاں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں انہیں ضرور حکم دوں گا. اب یہ کس کے حکم پہ کام ہو رہا ہے، شیطان کے حکم پر. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں حکم نہیں دیا یہ سب چیزیں کرنے کا. تو یہاں بات، اب کوئی انسان یہ کہے گا کہ میں شیطان کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی کہے گا کہ نہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے، ہم عبادت سمجھ کے یہ سارے شرک کے کام کر رہے ہیں. اور پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّهُمْ، کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ ضرور تبدیل کریں اللہ کی بناوٹ، اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں تبدیلی. آج دیکھیے کہ یہ بات بہت کامن ہے. تو اس آیت کے کئی مفہوم ہیں. مثلاً یہ کہ ایک کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے. آج دیکھیے کہ کتنی چیزیں، کتنی جگہ یہ ہو رہا ہے کہ آپریشنز کروا کے عورتیں مرد بن جا رہی ہیں، مرد عورتیں بن جا رہی ہیں، اپنا سیکس چینج کر لے رہے. اور یہ پہلے کے زمانے میں کہ یہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے اس کے لیے یہ کرتے تھے کام، لیکن آج تو بڑے بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے بچے بھی یہ سارے کام کرنے لگے. پتہ نہیں اس میں کیا ان کو انٹرسٹ آ رہا ہے کہ کیسے اس طرف اتنی تیزی سے معاشرہ اس طرف جا رہا ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھ. پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، ایسے جو لوگ جو اس طریقے کے ہوتے تھے، خواجہ سرا جس کو کہتے ہیں، تو وہ لوگ لوگوں کے اندر آتے نہیں تھے. ان کی کمیونٹی الگ ہوتی تھی، سٹی سے باہر ہوتے تھے، ان کے گھر الگ ہوتے تھے، مطلب لوگوں میں ملتے جلتے نہیں.
آج دیکھیے کہ آج کل لوگ اسٹائل سے بڑے کھلے عام لوگوں میں مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور اس کو شان کی بات سمجھی جا رہی۔ کس نے حکم دیا؟ یہ شیطان نے حکم دیا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ اس میں میننگ کیا کیا آ سکتے ہیں، دیکھیے کہ یہ جب وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ اب بہت سارے انسان اپنی شکل و صورت میں تبدیلیاں کرنا، جیسے کہ اب دیکھیے کہ اگر مرد کو عورت بننا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اپنی داڑھی غائب کر دی۔ آج کل تو لیزر کے ذریعے ساری چیزیں ہو جا رہی، داڑھی اور مونچھ غائب کر دی اس نے، اور اپنے اندر میک اپ وغیرہ لگا لیا، تو عورتوں کی شکل و صورت ہو گئی، عورتوں کے کپڑے پہن لیے، اور پتہ نہیں کچھ اندر بھی آپریشنز وغیرہ کرواتے ہیں وہ لوگ، تو وہ بھی اس نے کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیسی ہو گئی کہ شیطان کے حکم پر اس نے یہ کام کیا۔ پھر اسی طریقے سے اور دوسری کے مثلاً مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنا دینا، برتھ کنٹرول کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں تھی دی ہوئی، اس میں کیا کیا؟ چینجز کر دیے، برتھ کنٹرول کر دیا، منصوبہ بندی کر دی، اب یہ انسانی نسل کو روکنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر یعنی کہ گھر باہر کام کروانے کے لیے شیطان نے تیار کر دیا۔ اب جو کام عورتوں کو گھر میں کرنا تھا وہ کام عورتیں باہر کر رہی ہیں۔ اب وہ بچوں کو سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا، اس میں عیب سمجھتی ہیں۔ ماڈرنائزم میں کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب میں نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو اتنی پڑھی لکھی ہوں نا، تو یہ کام تو میرا نہیں ہے، اب یہ کام تو ماسیوں کا ہے، یہ شوہر خود کر لے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب گھر میں کھانا پکانے کے لیے بھی اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں عیب کی بات ہے کہ ہم کیوں پکائیں، کیا ہم نے اتنا پڑھا لکھا کیا اسی لیے کیا ہم نے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے روٹیاں پکاتے بیٹھے؟ بلکہ یہ دیکھیے کہ ہم اس کلاس سے ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ یہ جب ہم کام کر رہے ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ہم کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے، اور ہمیں کتنا مزہ آنے لگا ہے نا اس کے بعد سے ہمارے اپنے کچنوں میں کام کرنے کے۔ کئی بہنوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اب کچن میں کام کرنے سے، ہمیں تھکان نہیں ہوتی، ہمیں تنگ نہیں پڑتے ہم کوئی کام سے کہ کیا یہ ہمارے اوپر ہی پڑا ہے کام آ کے، کیونکہ ہم کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنایا۔ اس کی ہم سے پوچھو گی، گھر کے بارے میں عورتوں سے پوچھو گی، یہ نہیں پوچھو گی کہ آپ نے جاب کر کے پیسہ لایا تھا کہ نہیں، بچوں کو کما کے کھلایا یا نہیں کھلایا، یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن آج دیکھیے کہ لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب لوگ اس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ عورتیں جو ہیں اپنے فیس کے اندر کیسے چینجز کروا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پرماننٹ آئی لاشز ہیں، پرماننٹ آئی بروز ہیں، پرماننٹ لپسٹک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اب ناک کو چینج کیا جا رہا ہے، پلاسٹک سرجری کر کے ناک کا شیپ چینج کیا جا رہا ہے، لپس میں فلر کروائے جا رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے بریسٹ کے اندر چینجز کروائے جا رہے ہیں، ہپس کے اندر چینجز کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ شیطان نے حکم دیا نا ان کو کہ ضرور تبدیل کریں گے وہ اللہ کی بناوٹ۔ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، آج دیکھیے کہ دنیا کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیے، کئی لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں کہ دنیا کتنی آگے چیز چلی گئی ان ساری چیزوں میں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، کیا کیا چیزیں عورت کے اور مرد کے اندر چینجز ہو جا رہے ہیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ ہم جس گروپ میں یا پھر جس مڈل کلاس میں ہم جیتے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں پتا۔ یہ ہائی لیول کی باتیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا، اب وہ پیسہ کہاں خرچ کریں؟ یہاں جا کے خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دوست بھی نہیں عطا کیے اور نہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کیا کہ جہاں پر ہم یہ سوچیں۔ پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، اسی طریقے سے بالوں کو سر میں دوسرے بال جوڑنا، وگ لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں وگ لگانے سے بھی منع کیا۔ آج دیکھیے کہ کتنی کامن ہے ساری چیزیں، بالوں میں دوسرے بال جڑانا، یا پھر ایسی کوئی بہت ساری چیزیں، اپنی آنکھوں میں چینجز کروانا، یا بہت ساری فیس میں چینجز کروانا، یا اپنی باڈی میں چینجز کروانا آپریشنز کے ذریعے، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہو چکی ہیں آج کل۔ اور میں نے اس سے پہلے جب میں پڑھا رہی تھی یہ والی پچھلی والی کلاس کو، تو میں نے جب ویڈیوز بھی بنائی تھی کہ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے، لوگ اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو شیر بنا رہے ہیں، ان کے کپڑے پہن کر اس طریقے سے روڈز پر گھوم رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ کسی شہر کی میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ اس میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنا ایک کیج بنایا، وہ کیج میں بیٹھتے ہیں کتے کی طرح، اس طریقے سے انہوں نے ایک ڈریس بنوایا، اس کو پہن کر وہ اس طریقے سے گھومتے ہیں کہ ہم کتا لگے۔
اب بھوک رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور انسان بن رہا کیا ہے؟ جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ انسان کو اتنی بھی تمیز نہیں رہی کہ وہ انسان سے جانور بن جائے. شیطان نے اس کو کیسے دھوکہ دے دیا کہ اب اس کو بس صرف یہ کہ شہرت، کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری ویڈیوز، وہ جب چل رہا ہے روڈ لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو یوٹیوب پہ میرے خیال سے اس کی ویڈیو موجود ہے، میں نے پوسٹ کی تھی، ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پرانی سسٹرز ہیں انہوں نے دیکھی بھی ہوں گی یہ ویڈیوز. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے شیطان نے لوگوں کو اپنے اندر چینجز کروانا سکھا دیا اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان کی پوجا. یہ کیا ہے؟ شیطان کی بات ماننا ایز اٹ از، جو شیطان کہہ رہا ہے ہم اس کی بات مانیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شیطان کو سجدہ کرنا ہو گیا. یہی تو ہے جو آج جو ہو رہا ہے دنیا میں، یہی تو ان کا مقصد ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اسلام سے ہٹ جائیں. آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، اب مٹھی بھر کے مسلمان رہ گئے ہیں جو دین پر قائم ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہٹ جائیں، یہ بھی شیطان کی پوجا کرنے آ جائیں. تو یہاں شیطان نے بتا دیا کہ میں ضرور ان کی بناوٹوں کو چینج کروں گا. اب دیکھیے کہ کتنی ساری دانتوں میں اسپیس بناتے ہیں، اس طریقے سے آنکھوں میں کچھ کرواتے ہیں، اس طریقے سے فیس کو چینج کرواتے ہیں. کیا کیا چیزیں آج کل ایسی ہیں کہ کس نے حکم دیا؟ شیطان نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان ساری چیزوں سے. بہت ساری چیزوں کی لسٹ اس میں آتی ہے انشاءاللہ. میرے خیال سے جو لاسٹ کلاس کا جو لیکچر تھا اس میں اور بھی زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، آپ وہ بھی سن لیجئے، کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دوسرے پوائنٹس بھی مل جائیں آپ لوگوں کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بناتا ہے شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو تحقیق خسر خسرانا مبینہ، تو اس نے کیا کیا کہ ایک اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا اس نے، کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. اب یہ دوست ہی ہو گیا نا، یعنی کہ شیطان کا یہ پٹی پڑانا توحید کے ہوتے ہوئے باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح گناہوں پر بھی انسان دلیر ہو گیا. اولیاء اللہ کی ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کا عقیدہ بھی پکا کر دیا اس نے. پھر ابھی کافی زندگی باقی ہے، انسان کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، کر لوں گا میں توبہ، ابھی تو کیا جلدی کیا پڑی ہے. جیسے کہ کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابایا جب چھوٹے بچیوں کو پہنایا جاتا ہے انڈیا میں تو کیا کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کو ابایا پہنا دیا، اس کا اتنا کیا ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے اس کو کرنے کے لیے. ہمیں کیا پتا ہماری کتنی زندگی باقی ہے، کتنی زندگی ہمیں ملنے والی، کیا ہمیں پتا ہے اس بات کا؟ ہمیں نہیں پتا یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں توبہ میں بھی دیری کرتے ہیں. توبہ کے لیے جلدی کیا پڑی ہے، حج کرنے کے لیے دیر کرتے ہیں کہ ابھی نیکی کرنے کے لیے باقی ٹائم بچا ہوا ہے. کہ یہ شیطان کیا ہے، انسان کو ایسے ہی وعدے دیتا ہے، اور ایسے ہی آگے کی آیت میں آ رہا ہے نا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اولئک مأواہم یعیدہم ویمنیہم، کہ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرور، مگر شیطان کا وعدہ کیسا ہے؟ دھوکے کا وعدہ ہے. انسان کیا کرتا ہے، انسان شیطان کو کیسے پٹی پڑھاتا ہے کہ توحید کا درس ہٹا دیتا ہے اور شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر ہمیشہ انسان کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے کہ نہیں نہیں تم تو بہت نیک ہو، تم تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 5 نمازوں کو ہی کافی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرض کر لو، باقی چیزیں تو دیکھیں گے. ابھی تو وہ پہلے فرض ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو ہم دوسری چیزیں کیا دیکھیں. بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ پہاڑ بن کے ہمارے سامنے جب لائے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. اور شیطان کیا کہتا ہے یہاں پہ، ایسی امیدیں دلاتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تمہارے وہ ہے نا، وہ تم کو چھڑا لیں گے، تمہارے وہ بزرگ ہیں، تمہارے مرید ہے، تمہارے پیر ہے، وہ تمہیں چھڑا دیں گے. تو ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بے جا آرزویں بھی پیدا کرتے رہتا ہے، جس سے انسان کی ہرس اور میں اور زیادہ اضافہ ہو رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہرس اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں. کہ انسان یہ سوچتا ہے، انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے کسی وقت بھی اس دنیا سے جانا ہے، اپنی موت کو اسے بھولے سے بھی یاد نہیں آتی. کون انسان ہے جو موت کو یاد کرے گا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں موت کی باتیں مت کرو، نہیں نہیں دوزخ کی باتیں مت کرو. ہمیں سب پتا ہے، ہم اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے. بلکہ یہ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم 50s اور 60s میں چلے گئے ہیں تو ہمیں ہر ٹائم دن اور رات موت کو یاد کرنا چاہیے. تو لیکن شیطان نے کیا کیا، بھلا دیا.
اب یہ کہ جوانی میں تو یہ انسان یہ سوچتا تھا کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، کر لیں گے، ابھی تو دنیا کمانے کا ٹائم ہے، ابھی تو ایجوکیشن کا ٹائم ہے، ابھی تو شادی کا ٹائم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک سٹوری سنائی تھی نا کہ ایک خاتون کو فرحت ہاشمی نے اپنے لیکچر میں سنایا تھا کہ انہوں نے ایک خاتون کو کہا کہ تم قرآن کی کلاس جوائن کر لو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو بہت ان کے پڑھائیاں ہیں، یہ ہے۔ بچے بڑے ہونے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب جوائن کر لو، تو انہوں نے کہا ہاں اب تو میرا گھر بن رہا ہے، بچے سیٹ ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں کر دوں گی۔ ایسے 2-3 بار انہوں نے کچھ کچھ ایکسکیوز بتائے، اور چوتھی بار یا تیسری بار جب وہ ان سے ملی فرحت ہاشمی، ان کی کوئی دوست تھی، کوئی نزدیکی تھی، کوئی جاننے والی تھی ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مجھ سے ملی تو ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 3rd اسٹیج پہ۔ تو ہمیں کیا پتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جیسے بیچاری ہماری دوست، اب کیا ان کو پتا تھا کہ ان کا برین ہیمریج ہو جائے گا؟ ہم تو اپنی زندگیوں میں اتنے انجوائے کریں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کچھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند تندرستی کے ساتھ رکھے، اللہ رذیل عمر کی طرف نہ لوٹائے ہم کو، لیکن ہمارا ہر لمحہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے لیے تھکانے والا، اللہ کے لیے اسٹرگل کرنے والا۔ لیکن شیطان کیا ہے؟ انسان کو بھلا دیتا ہے یہ ساری چیزیں، کہ نہیں ابھی تو یہ بھی کام ہے، ابھی تو وہ بھی کام ہے، ابھی تم کیسے کرو گی، ابھی تو یہ بچوں کو سنبھالنا ہے، ابھی جو بچوں کو کھلانا ہے، ابھی تو پلانا ہے، ابھی بچوں کے ایگزامز ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے KG کے بچے ہیں، ان کا اتنا ٹینشن انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائیاں ہیں، ان کے ٹیوشنز ہیں، ان کے اسکول ہیں، ان کے ایگزامز ہیں، کہیں جا رہے نہیں، کسی کو آنے نہیں دے رہے، کوئی کلاسز نہیں اٹینڈ کر رہے، کیا؟ تو بچوں کے ایگزامز۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ KG کے اور چھوٹے گریڈز کے بچوں کے لیے بھی پیرنٹس نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے ان کے قربان کیا ہوا ہے، نہ دین کی طرف آتے ہیں، نہ کلاسوں کی طرف آتے ہیں، کہ یہ کیسے ایکسکیوز ہے؟ کہ اللہ کے سامنے کیا یہ ایکسکیوز بہت چھوٹے نہیں ہیں؟ تو یہی ساری چیزیں ہیں، یہی ایسی ہی آرزوئیں کی تکمیل کے لیے وہ کئی قسم کے گناہوں کا انسان پھر مرتکب ہوتا ہے، اور اچانک اسے موت آ لیتی ہے اور اس کی طویل خواہشات کے سلسلے کو وہیں پر ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بچوں کے لیے میں اور کیا کیا کر جاؤں کہ میرے بچے پریشان ہو، اچھی جگہ ان کی شادیاں ہو جائیں، اچھی جگہ ان کی جابس ہو جائیں، ان کے لیے گھر بن جائے، ان کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے چلے جاؤں۔ اس کے لیے پھر اسٹرگل، ساری زندگی کبھی پڑھائی کے لیے اسٹرگل ہوئی، کبھی جابس کے لیے اسٹرگل ہوئی، کبھی بچوں کی پڑھائیوں کے لیے اسٹرگل ہوئی۔ اب بڑھاپے میں کیا اسٹرگل ہو گئی کہ اب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں کو اچھی لائف ہم دے کے جائیں۔ یہ ہوتا ہے ہر وقت، ہر لمحہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسی امیدیں دلاتا ہے، ایسی آرزویں، ایسی خواہشیں دلاتا ہے، اور اس میں انسان کو کیا کرتا ہے کہ اس میں بزی رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کئی بار قرآن میں اللہ کا وعدہ بھی آتا ہے اور شیطان کا وعدہ بھی آتا ہے۔ شیطان کا وعدہ کیسا ہے؟ اللہ غرور، دھوکے کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ جنتوں کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میری طرف آؤ گے، دوڑ کے آؤ گے، اچھی نیتوں کے ساتھ آؤ گے، محنتیں کرو گے، مجھ کو راضی کر دو گے، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنتوں میں تمہارا انعام ہے، ہمیشگی والی جنتیں تمہارے نام، جنتوں کے تم وارث بنائے جاؤ گے۔ یہ ہم نے جنتوں کا ذکر پڑھا، کتنا مزہ آتا ہے جنتوں کا ذکر سن کے، لیکن یہ دیکھیے کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ کیسے لگا ہوا ہے، کیسے ہم کو بہکاتا ہے، کیسے ہماری امیدیں دلاتا ہے، کیسے ہم کو دیکھیے کہ دنیا کی امیدیں ختم ہی نہیں ہوتی، دنیا کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ کون سا ایسا وقت ہے کہ جب ہماری خواہشیں ختم ہو گئی کہ نہیں اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہیں اب بس بس ہو گیا، بہت ہو چکا، اب نہیں چاہیے ہم کو؟ کبھی ایسا سنا آپ نے کسی کے منہ سے؟ کسی کے پاس نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو دوست، وہ جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، تو اس نے پھر خسارہ اٹھایا، کچھ بھی نہیں پایا اس نے۔ اور شیطان نے تو ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے، اور شیطان انسان کو جو وعدہ کرتا ہے وہ کیسا وعدہ ہے؟ دھوکے کا وعدہ۔ آیت نمبر 120 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔